डेमोक्रेसी के इस विशेष कार्यक्रम हफ्ते की किताब में मैं फैयाज अहमद फैजी आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक किताब बंदे मोमिन के हाथ पे चर्चा करेंगे। ये किताब आसिम बिहारी, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, प्रथम पसमानदा आंदोलन के जनक रहे हैं, जो इस देश के अंदर प्रौढ़ शिक्षा और महिला शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा के जनक रहे हैं। महिला शिक्षा में खासतौर से अगर मुसलमानों की बात करें तो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने महिलाओं को, लड़कियों को तालीम के लिए बात की, उनके एजुकेशन की बात की। इस किताब के लेखक वयोवृद्ध रांची यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटीज विभाग में डीन रहे हैं प्रोफेसर अहमद सज्जाद साहब हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं डेमोक्रेसी की तरफ से, तमाम सुनने वालों की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर अहमद सज्जाद साहब उर्दू साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है और आपने तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा किताबें, मैं समझता हूँ 27-28 किताबें आपने लिखी हैं, जो मुख्तलिफ मौजू पे हैं, विभिन्न विषयों पे हैं, जिसमें सफरनामा भी है, जीवनी भी है, शिक्षा पे भी है, इस्लामिक शिक्षा पे भी है। तो एक बहुत ही कदावर और एक बड़ी शख्सियत हमारे सामने इस किताब पे चर्चा करने के लिए उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करता हूं। दूसरी एक अहम बात जो है, आसिम बिहारी जो है एक बड़ा नाम है, उनके ऊपर लिखा उन्होंने, और प्रोफेसर अहमद सज्जाद ने अपने बाल्यकाल में और अपने यौवनावस्था में जो है आसिम बिहारी का वक्त पाया है, उनसे कुछ पढ़ाई भी किया है इन्होंने। तो हम चर्चे की शुरुआत इससे करते हैं। तो प्रोफेसर अहमद सज्जाद साहब, हम आपका स्वागत करते हैं। और जी प्रोफेसर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रोफेसर साहब, आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। जी जी हाँ। तो आपने बंदे मोमिन के हाथ जो किताब लिखा है, मुझे वो शेर याद आ रहा है कि हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, गालिब वो कार आफरी कारकुशा कारसाज। तो आपने आसिम बिहारी के व्यक्तित्व पे जो देखा जाए तो इतिहास में बिल्कुल वो भुला दिए गए थे। आपने इस किताब के जरिए से उनको फिर से राष्ट्र के सामने, देश के सामने, समाज के सामने लेकर आए हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने इस काम को इतना महत्वपूर्ण क्यों समझा? आप चूंकि उर्दू साहित्य से हैं और ये बिल्कुल जीवनी लिखना, और मैं समझता हूँ ये किताब मेरे पास है, आप लोग देख सकते हैं कि ये किताब जो है कितनी मोटी किताब है, तकरीबन 700 पेज की किताब है। तो इसमें आपने अपना जान माल और अपना पैसा, अपना वक्त लगाया। तो आपके नजदीक ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था, इतना जरूरी क्यों समझा आपने ये किताब लिखना? जी प्रोफेसर साहब। जी, मैंने जरूरी इसलिए समझा कि एक तो वो हमारे हम वतन बिहार शरीफ में मैं भी रहता हूँ, वो भी बिहार शरीफ। दूसरी ये बात कि उन्होंने जो काम किया था उसकी वजह से बिहार शरीफ के तमाम मोहल्लों में लाइब्रेरियाँ कायम हो गई। हमारे यहाँ भी लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी से हमने फायदा उठाया और अंदाजा हुआ कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया वो एक यूनिक था। आमतौर से जो बड़े लीडर होते हैं उनके पास 3 चीजें होती हैं, इनके पास उन तीनों में कोई चीज नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने एक ऐसी तंजीम कायम की कि हिंदुस्तान में जो जात पात है, ऊंच नीच है, अमीर गरीब का फर्क है, तरह तरह का फितना और समाजी जिंदगी में गड़बड़ी है, उसके लिए, उसको खत्म करने के लिए फिर हिंदू मुसलमान में जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, उससे जो और दूरी पैदा कर दिया था। तो आसिम बिहारी ने इन तमाम चीजों को और से देखा, क्योंकि कलकत्ते में चले गए थे वो 1906 में, तो वहाँ कलकत्ता तो राजधानी थी और हर तरह की एक्टिविटीज और तरह तरह के मूवमेंट्स का सेंटर वो था। तो उन्होंने हर चीज को जो मुताला किया तो महसूस किया कि मुसलमानों का खास करके बिल्कुल जमीनी स्तर पर कोई ऐसी तहरीक नहीं काम कर रही है जो मुसलमानों में भी और हिंदुओं में जो दूरी है उसको, दूरी को खत्म करने
اور غریبی کو ختم کرنے کے لیے بہت آگے بڑھ رہی ہو. گراس روٹ لیول پر لیڈرشپ کی کمی تھی. اور جو میں نے کہا کہ 3 چیزیں، یا تو وہ بہت بڑا عالم آدمی ہوتا ہے، بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک لیڈر، یا کوئی بہت بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پاس دولت بہت ہوتی ہے تو اس دولت سے کام لے کر بھی لیڈر بنتا ہے، یا پھر لوکلی وہ باہوبل ہو، اگر وہ دادا گیری کے ذریعے بھی لوکل لیڈرشپ کا کام کرتا ہے. آصف بہاری کے ساتھ یہ چیزوں میں کوئی چیز نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہندوستان کے حالات کو دیکھا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے جس طرح سے اس ملک کو لوٹا اور جس طرح سے ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعہ زندگی کو زہریلا بنایا، تو انہوں نے پوری زندگی انہوں نے اپنے 5 نسل جو ہے ہندوستان کے آزادی کے لیے اور اس اصلاح کے لیے 5 نسلیں قربان ہو گئی. خود آصف بہاری کے جو دادا تھے مولانا عبدالحکیم صاحب، وہ 1857 میں دلی میں تھے. وہ 57 میں انگریزوں سے لڑے. اس کے بعد یہ ان کے جو بیٹے تھے ان کو موقع نہیں ملا اس ہنگامے کے بعد کہ وہ فائنینشلی اچھے مضبوط ہو سکے. ان کے جو بیٹے تھے یعنی آصف بہاری کے فادر، وہ بیچارے کسی طرح سے ایک جوتے کی دکان کھولا، وہ بھی جوتا کی دکان میں چوری ہو گئی، اس سے اور بھی پریشانی ہو گئی. اور پھر جو ان کے والد تھے، یہ ان کے بیٹے آصف بہاری ہے، یہ بھی بیچارے کچھ خاص پڑھ لکھ نہیں سکے، وہ کام نہیں کر سکے تو کلکتہ چلے گئے. وہاں دوسرا کمپنی میں نوکری کیا تو نوکری ان کو اچھی نہیں لگی تو انہوں نے چھوڑ دیا نوکری، بیڑی بنانے لگے. اور بیڑی بنانے کے بعد جو وقت بچتا تھا اس کی اسٹڈی کرتے تھے. تو آپ میگزین کا، نیوز پیپر کا وہ اسٹڈی کرتے تھے. اور کلکتے کی زندگی، اب وہ آزادی کی لہر چل رہی تھی. راجا رام موہن رائے نے ادھر، فیض احمد بریلوی نے، تمام قوموں میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ ان کو آگے بڑھا رہے تھے. تو 5 نسلیں انہوں نے قربان کر دیا. ان کے جو بیٹے تھے ہارون صاحب کا گھر میں خود جا کر کے دیکھا ہے کس طرح کا تھا. اور ہارون صاحب کے بیٹے جو آج ہے وہ بیچارے چپل کا کام کرتے ہیں. تو 5 نسلیں انہوں نے قربان کیا اور پھر ایک اتنا منظم انداز میں کام کیا. اور اس کے باوجود اور قریب 1,500-2 ہزار انہوں نے برانچز اپنے مومن کانفرنس کا قائم کیا. بہار شریف سے لے کر کے برما بھی اس میں شامل تھا، لنکا تک بھی، ادھر افغانستان کی سرحد تک انہوں نے اپنے مومن کانفرنس کی شاخوں کو قائم کیا. اس کے باوجود ان کے بعد اور ایک اور بات ہو رہی تھی، لوگ ان کو بھولتے جا رہے تھے. بھولنے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ کسی لیڈرشپ کے سلسلے میں اپنا نام آگے بڑھا رہے تھے اور آصف بہاری کو پیچھے کر رہے تھے. اسی وجہ سے ہم نے کتاب کے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گمنام سپاہی کے نیچے ہم نے کہا ہے کہ یہ گمنام سپاہی آصف بہاری صاحب تھے. یہاں پر موقع اچھا ہے کہ وہ 2 جملے ہیں، یہ ہیں، اس کا ترجمہ کیا ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب نے. تو ہم نے دیا خاص کر کے آصف بہاری پر یہ پوری نظم، یہ جو پوئم ہے، یہ پوری نظم آصف بہاری پر خود آتی ہے. مار کے سر کیے نام کو جن کے شہرت ملی اور غازی بنے، وہ بہادر سپاہی تھے مگر سب سے زیادہ بہادر سپاہی تھے وہ مرد میدان جو آگے بڑھے اور یلغار کی اور مارے گئے، جن کی تشہیر کا کوئی ساما نہیں، نام جن کا کوئی جانتا بھی نہیں. یہ مرحلہ جب آ گیا تھا تو ہم نے سوچا کہ اس پر کام کیا جائے. بہت ابھی کبھی تو تھے نہیں کہ اپنی چیزوں کو محفوظ رکھتے. ان کے جو معتقد لوگ تھے الہ آباد میں، خاص کر کے حکیم قمر الدین صاحب اٹالہ الہ آباد میں، وہ ان کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے. اسی وجہ سے اس کتاب کو جو میں نے جو مانمن کیا، انتصاب کیا ہے، اس کا بھی ایک جملہ سن لیجیے. یہ کتاب ان مظلوموں، مقہوروں اور مخلوق الحال کے نام جو 21ویں صدی میں بھی جمہوری اور انسانی حقوق کیا جینے کے حق سے بھی محروم ہے، رحمت جی کو آباد دے رہے ہیں اس انداز سے کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. تو اس عیاری کا پردہ پھاڑنے کے لیے اور انہوں نے جو کام انجام دیا ہے اس کے لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آخر ہم نے پڑھا لکھا ہے تو صرف اپنے پیٹ پوجا کے لیے نہیں آمدنی ہونی چاہیے، بلکہ آمدنی تو کچھ حصہ ایسے بہادروں کے نام کے لیے بھی برقرار رکھنے کے لیے اور ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں آج کی لیڈرشپ کے لیے.
اور مور دین 50% آبادی جو غریب ہے اس غریبی کو دور کرنے اور غریبوں کے لیے انہوں نے جو کام انجام دیا ہے کارنامہ اس کو زندہ رہنا چاہیے. اس وجہ سے ہم نے بھی جان کھپایا اس میں اور اللہ نے اس میں کامیابی عطا کی. جی بہت بہت دھنیہ واد پروفیسر صاحب, آپ نے بہت ہی کم وقت میں اس پوری بات کو سمیٹی کہ اس کا لکھنا, ان کے اوپر جیونی لکھنا کیوں ضروری ہے کہ ایک لیڈرشپ, ایک جو ایمنسپیٹر یا ادھارک کا رول ہوتا ہے, جو سماج میں ویکتی وشیش تو مر جاتا ہے لیکن ویکتی وشیش کی وچاردھارا کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے. تو آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ ساز یہ کارنامہ ہے, ایک ہسٹوریکل ایتہاسک یہ کارنامہ ہے آپ کا. پسماندہ سماج اور یہ راشٹر کرتجن ہے آپ کے پرتی کہ آپ نے یہ ایک بڑا کام انجام دیا ہے. اور اس کتاب کے انتصاب جس کو کہتے ہیں, جو شروع میں وہ ایک سوال یہاں اور پیدا ہو کہ ایک اتنا بڑا ویکتتو جس نے انترراشٹریہ لیول کا, ایک انٹرنیشنل لیول کا آرگنائزیشن کھڑا کیا ہے, سماج میں جو اونچ نیچ تھا, جو بھید بھاؤ تھا, جاتیگت بھید بھاؤ, اس کے لیے اس نے آندولن کیا, پروڑ شکشا کا جنک ہے اس دیش کے اندر, سوتنترتا سینانی رہے. مسلمانوں میں دیکھیں گے تو مہیلا شکشا پہ کبھی کسی نے کوئی کام نہیں کیا. عاصم بہاری پہلے تھے جنہوں نے لڑکیوں کے لیے شکشا کے لیے کام کیا. تو بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ آج تک اس پہ کسی نے لکھا کیوں نہیں. آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ اور لوگوں نے, جو خاص طور سے جو مسلم کی بات کریں تو مین اسٹریم میں مسلمانوں کا نیترتو اشراف ورگ کرتا ہے, جو شاشک ورگ رہا ہے, اس نے اس کی طرف سے بھی کوئی ان کے اوپر رائٹنگ ہمیں نہیں ملتی ہے. اور آپ نے اس کتاب کے شروع میں جو یہ انتصاب میں جو شعر لکھا ہے, خداوند یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں, کہ درویشی بھی عیاری ہے, سلطانی بھی عیاری ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, آخر لوگوں نے ان کے اوپر لکھنا کیوں نہیں مناسب سمجھا؟ جی پروفیسر صاحب. ہاں, کہ وہ کوئی نامی گرامی خاندان سے نہیں تھے, بہت دولت مند نہیں تھے, ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں تھے, لیکن بعد میں تو پھر لوگوں نے مانا ان کو کام کو, اور جو بڑے بڑے پروگرام کیے اس میں خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ جب کوئی کانفرنس کرتے تھے یا جلسہ کرتے تھے تو صرف یہی نہیں کہ پسماندہ سماجی کے لیڈروں کو بلاتے تھے, بلکہ جو بڑے بڑے لیڈران بھی ہوتے تھے ان کو بھی اپنے یہاں بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ غریبوں کو دیکھیے یہ کس طرح سے اپنے ڈیمانڈس رکھ رہے ہیں اور اس پر کام نہیں ہو رہا ہے. غلامی کے زمانے میں تو اور بھی مسئلہ تھا, آزادی کی بات الگ ہے, لیکن انہوں نے جو کام کیا تو اس کے اثرات ہیں. اور اس زمانے میں جب پروگرام ہوتا تھا گیا میں, بہار کے جو ہے ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ بھی شریک تھے, عبدالعزیز صاحب جو منسٹر تھے اس زمانے میں. تو اور ہر برادری کے لوگوں کے اچھے لوگوں کو بلاتے تھے, اور اس میں ہندو مسلمان کا بھی فرق نہیں کرتے تھے. مسلمانوں میں بھی چھوٹے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے اور ہندو بھائیوں کے بھی چھوٹے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے, تاکہ بیک وقت سارا کام ہو سکے. ایک تو یہ کہ یہاں گورنر ہاروانی بھی پیدا ہو, اور ساتھ ساتھ جو اجلاف اور اشراف والے نے تقسیم کر دیا تھا سماج کو, خود مسلم سماج کو بھی, تو انہوں نے محسوس کیا کہ مسلم سماج کے لیے سدھار ہونا چاہیے. جی پروفیسر صاحب, یہاں ایک مہتوپورن سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو سب کو جوڑنے کی کوشش کی, سارے لوگوں تک بات کو لے گئے, لیکن ادھر کے لوگوں نے, جو اشراف طبقہ ہے اس وقت تو شامل ضرور ہوا, لیکن اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی رائٹنگ ان کی یا کوئی مضمون یا چھوٹا سا لیکھ بھی نہیں ملتا ہے. تو کیا یہ مانا جائے کہ عاصم بہاری کا پسماندہ سماج سے ہونا, جس کو ارزال اور اجلاف کہا گیا, یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ دبے کچلے سماج کا پرتیندھتو کر رہے تھے, جیسا کہ ایک وہ تھا کہ نہیں تو ان کی بات نہ کیا جائے, یا دبے کچلوں میں عاصم بہاری دوبارہ نہ پیدا ہو. تو کیا اس طرح کی کوئی مانسکتا تو نہیں ہے, کیونکہ اتہاس میں دیکھا گیا کہ اتہاس اکثر جو ہے بڑے لوگ, جو اشراف لوگوں نے ہی لکھا ہے, تو اس میں عاصم بہاری کو جگہ دینا ان لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ معاملہ تو نیتوں کا ہے, نیتوں کا حال تو اوپر والا جانتا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ بعد کی لیڈرشپ جو ہوئی ہے, مسلم لیڈرشپ, اسے نظر انداز کیا عاصم بہاری کو, اسی وجہ سے کہ ان کے اوپر کچھ بولنا, کچھ لکھنا جو ہے انہوں نے سوچا کہ بہت ضروری نہیں ہے, اور جو دوسرے بڑے لوگ ہیں انہیں کو ہائی لائٹ کیا گیا. یہ تو ہوا ہے کہ ان کو نظر انداز کیا گیا ہے اور ان پر کچھ نہیں لکھا گیا ہے. یہ تو بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا اور کچھ اخبار والوں نے
اس کتاب کے آخری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی اخبار ہیں، درجنوں اخبار ہیں کلکتے کے، ہندوستان کے، دلی کے، ان لوگوں نے ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ جتنی پذیرائی ہونی چاہیے ان کے کام میں جو وسعت تھی، آپ نے وہ بتایا کہ صرف عورتوں کی تعلیم کے لیے نہیں، تعلیم بالغان بھی اور شکشا جس کو کہتے ہیں اس کے لیے بھی نیٹ ورک بنایا، اور عورتوں کا بھی ایک ونگ بنایا. وومن کانفرنس کا عورتوں کا 1930 کا جو سالانہ اجلاس ہوا وومن کانفرنس کا، تو اس میں عورتوں کا جو ونگ تھا، لیڈی ونگ، اس کی بھی عورتیں آئی تھی باضابطہ، اور ایک طرف سامیانے میں باضابطہ ان کے لیے سٹنگ ارینجمنٹ تھا. پھر نوجوانوں کے لیے بھی انہوں نے کام کیا، نوجوانوں کو مومن اسکاؤٹ تیار کیا. وہ اسکاؤٹ اتنا زبردست تھا، اس کی ٹریننگ اتنی اچھی ہوتی تھی، ان کو تیار کیا جاتا تھا کہ آپ اپنے بننے کرنے والے ہنر کو بھی برقرار رکھیے، اور ایک نوجوانوں کی ٹیم ہونی چاہیے. اسکاؤٹ جب وہ شہر میں پیریڈ کر کے نکلتے تھے تو پورا شہر جو ہے امٹ پڑتا تھا سڑکوں پر، لوگ اپنے گھر کے چھتوں پر اور اپنے بالکونیوں پر بالکل بھر جاتے تھے، اور ان کے شاندار پیریڈ کو اور ان کے بہت سارے جو کرتب ہوتے تھے اسکاؤٹس کے وہ سب کر کے دکھاتے تھے. تو بہت ہی شاندار تھا، اور اس میں بہت ہی اس سے متاثر ہوتے تھے لوگ. کانپور میں تو ایسا ہوا کہ لیگی لوگوں نے ان کے اسکاؤٹ والوں کے خلاف اس وومن کانفرنس کی اجلاس کو خراب کرنے کے لیے، ڈسٹرب کرنے کے لیے ایک اسکاؤٹ پر جو ہے جس کا عبداللہ نام تھا، ایسا حملہ کیا کہ اس کی بیچاری کی موت ہو گئی. تو اس بیچارے اسکاؤٹ جو ہے وہ اس کو اتنی چوٹ آئی کہ اس کو بیچارہ زندہ نہیں رہ سکا. تو اس طرح سے انہوں نے خود بھی اپنی قربانی دی اور اپنے تمام فالوورز کو بھی آگے بڑھانے کے لیے کوشش کی، اور کبھی اس موت کے بدلے میں انہوں نے اور لیگیوں کو مار پیٹ سے روکا. اور ورنہ اسکاؤٹ وقت پہ پورے نوجوان تھے، وہ چاہتے تھے ان لیگیوں کو پر چڑھ دوڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کنٹرول کر کے معاملے کو رفع دفع کیا. تو یہ ہے کہ ان کے کارناموں پر جس طرح کام ہونا چاہیے نہیں ہوا. جی پروفیسر صاحب، جیسا کہ آپ نے بہت ہی مہتوپورن بات بتائی کہ عاصم بہاری کے نیترتو میں جو پسماندہ آندولن چل رہا تھا جمیعت المومنین اور مومن کانفرنس کے نام سے، اس کے پاس اپنا مہیلا پربھاگ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اتہاس میں اس سے پہلے کسی بھی سنگٹھن کے پاس مہیلا پربھاگ نہیں تھا. ایک روشن خیالی، ایک جو پروگریسونیس تھی عاصم بہاری کی وچاردھارا میں، سوچ میں، جو اس راشٹر کے دبے کچلے لوگوں کو آگے لانے کی بات تھی. تو ایک بہت ہی مہتوپورن بات آپ کی بات سے نکل کے آئی. اب ہم اگر آپ کی آگیا ہو تو ہم دوسرا سوال ہم لینا چاہتے ہیں، اور جو درشک ہمارے دیکھ رہے ہیں میں ان سے انوگرہ کروں گا، آگرہ کروں گا کہ وہ بھی اپنے سوال کمنٹ باکس میں بھیجیں. پروفیسر صاحب ان سارے سوالوں کا جواب دیں گے. آپ کے دل میں اگر کوئی سوال ہے بندہ مومن کے ہاتھ اس کتاب سے لے کے عاصم بہاری کی جیونی سے سمبندھت، تو آپ کمنٹ باکس میں اس کو پوچھ سکتے ہیں اور اس کا جواب دیا جائے. دوسرا سوال یہ پروفیسر صاحب کہ جہاں تک میری جانکاری ہے، آپ نے اس کتاب کو لکھنے میں تقریباً 24-25 سال کا ایک بڑا وقت لیا ہے. میں سمجھتا ہوں 1986 میں آپ نے کام کرنا شروع کیا تھا، اور 2011 میں وہ کتاب منظر عام پہ آئی ہے. اور اس کتاب کی رسم اجرا جسے کہتے ہیں، ریلیز اس کتاب کو اس وقت کے مکھیہ منتری بہار نتیش کمار کے کرکملوں دوارا ہوا ہے. تو آخر اتنا لمبا سمے، اتنے میں تو اشراف بادشاہ شاہجہاں نے تاج محل بنایا تھا، جو ہمارے کسی عوام کے کام کا نہیں ہے. آپ کی کتاب تو ایک وچاردھارا کو آگے لے جانے کا کام ہے. اتنا لمبا وقت لگنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک یہ سوال. دوسرا کہ اس دوران جو مالی تنگی تھی، جو پیسے کی کمی تھی، یا جو آپ نے خود اپنے پیسے خرچ کیے، یا پورے جو ہے اس پورے ایک لمبے 22-25 سال میں ایک پیڑھی تیار ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اتنا لمبا سمے کیوں لگا اس کتاب کو لکھنے میں؟ جی پروفیسر صاحب. اس کی دو وجہ تھی. ایک تو یہ کہ خود آپ نے پہلے سوال کے جواب میں سنا کہ یہ اپنی شہرت کو کبھی انہوں نے آگے بڑھایا نہیں. خود جو یہ تحریک چلی تو اس تحریک میں اسی کے مانک تھے، اور سارے کرتب دھرتا یہی تھا آخر وقت تک، جب تک کہ وہ کام کرتے رہے. وہ اپنے کو انہوں نے سیکریٹری یا جنرل سیکریٹری سے آگے نہیں بڑھنے دیا اپنے کو، بلکہ ہمیشہ یہ کیا کہ جو لوگ
ان کی برادری میں ہیں اور مومنوں میں جو لوگ اچھے پڑھے لکھے ہوتے تھے ان کو پریزیڈنٹ بنا دیتے، ان کو وائس پریزیڈنٹ بناتے تھے اور تمام چیزیں ان کو آگے رکھتے تھے اور خود کو پیچھے رکھتے تھے. آپ دیکھیے گا کہ جتنے کانفرنس اور اس کا اجلاس ہوا اس کے ساتھ دستدار ہیں، انہوں نے صدر کی حیثیت سے اپنے کو کبھی پیش نہیں کیا، لیکن صدر کا سارا کام، جنرل سیکریٹری کا سارا کام، ٹریزرر کا سارا کام یہ خود اپنے کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کتاب میں کہ جو لوگ خرچ ہوتا تھا اس ایک ایک پیسہ وہ گن کر کے اس کی رجسٹر میں اس کو مینٹین کرتے تھے، اور اس کے بعد جب اس کی میٹنگ ہوتی تھی ایگزیکٹو کی تو اس میں وہ ساری چیزوں کو پیش کرتے تھے. تو ایک تو یہ کہ اپنے کو اگر پلیٹ فارم پر آگے رکھتے تو لوگ وہ دیکھنے، ان کے بارے میں بولنے اور لکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا. دوسرے یہ کہ خود یہ بات آ چکی ہے کہ ان کو نظر انداز کیا گیا، اور چونکہ ان کے پاس وہ تینوں چیزیں جو لیڈرشپ کے لیے آج کل مانی جاتی ہیں لیڈرشپ کے لیے، تو وہ تینوں چیزوں میں ایک چیز بھی ان کے پاس نہیں، بس ان کا جو اسپرٹ تھی ملک کی آزادی کے لیے اور اونچ نیچ کو مٹانے کے لیے، اور جو کمزوری ہے، جو کرپشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، بے روزگاری اور بھوکمری کو ختم کرنے کے لیے جو اسپرٹ تھی اس اسپرٹ کے مطابق وہ کام کرتے رہے. یہاں تک کہ دمہ کے مریض بھی تھے. تو میٹیریل کے کھوجنے میں دو ہی سورس تھا، ایک تو مومن غزب کی فائل ہے اور دوسرے جو تمام ہندوستان کے ہر شہر میں اس کی جو الگ الگ شاخیں تھی اس کی رودار، اس کی رپورٹ، جلسے کی رپورٹ. تو ہمیں ان تمام رپورٹوں کو ہر شہر سے جمع کرنے میں اور مومن گزٹ کی فائلوں کو تلاش کرنے میں ہمیں خاصا وقت لگا. اور چونکہ ہم صرف اس پروجیکٹ پر کسی کو فائنینشیل ایڈ پر کام تو کر نہیں رہے تھے، ہمیں اپنی سروس کی ڈیوٹی بھی دیکھنا تھا، بال بچوں کو بھی دیکھنا تھا اور اس کام کو بھی کرنے کا پروگرام تھا. تو ہم اپنا کام کرتے ہوئے اس کے کام کرتے رہے. پھر یہ جب کمپائل ہو گیا، آج سے برسوں پہلے کمپائل ہو گیا تھا، تو اب سوال یہ تھا اس میں لاکھوں روپے خرچ تھا، خرچ کہاں سے پورا کیا جائے، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. کیونکہ ہم خود کو پوری پتی آدمی نہیں ہیں، ٹیچر تھے ایک یونیورسٹی میں. تو اب اس پہ بھی گویا فوج بچار میں سوچ بچار میں کافی وقت لگ گیا. آخر کار ہم نے جو ٹرسٹ قائم کیا ہے، ایک چیریٹیبل ٹرسٹ، ایجوکیشنل ٹرسٹ مرکز دو سائنس، ہم نے اس ٹرسٹ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ کے یہاں ریسرچ اینڈ پبلیکیشن پہ بھی شاخ ہے، ایک اس میں برانچ ہے اس ٹرسٹ میں، تو کیوں نہیں ریسرچ اینڈ پبلیکیشن اس کو فائنانس کرے اور اس کو شائع کیا جائے. چنانچہ اس سے مالی مدد لے کر کے اس کو باضابطہ شائع کیا گیا. اور یہاں بھی کراچی سے لے کے کلکتہ اور کلکتہ سے لے کے دلی سے لے کے بمبئی تک اس کی رسم اجرا اور رسم رونمائی لوگوں نے کیا. اور یہ ہے کہ الحمدللہ اس کتاب کو لوگوں نے بلا کسی امتیاز کے، بلا کسی جھجک کے اس کو پڑھا تو اس کو پسند کیا اور اس کو اپریشیٹ کیا ہے. ابھی اثر حسین صاحب جو صدائے انصاری کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے خصوصی شمارہ بھی ابھی شائع کیا ہے. اس میں پڑھے لکھے الہ آباد کے اور ہندوستان کے دوسرے علاقے کے لوگ مضامین لکھے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے. جی پروفیسر صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت کی جو پترکائیں تھیں اور پسماندہ آندولن مومن کانفرنس یا جمعیت المومنین جسے کہہ لیجئے، اس کی جو پترکائیں نکلتی تھی مومن گجٹ یا علی کرام، تو پورے دیش کے آپ نے بتایا کہ ایک انترراشٹریہ استر میں لنکا، برما، یہ سارا ایریا کور کر رہے تھے عاصم بہاری اپنے دوروں کے حساب سے. ان کا دورہ بھی بڑا مہتوپورن ہے. تو آپ نے بتایا کہ اس کتابوں کو جہاں تھی اس کو آپ نے اکٹھا کیا. ایک چیز جو مجھے لگا، آپ نے اس کتاب میں جو ریفرنس کے طور پہ ان کے روز نامچے لکھے ہیں، جو ڈیلی ڈائری جسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں. ان کی ڈیلی ڈائری سے آپ نے کیسے فائدہ اٹھایا؟ اور سوال بھی ایک آیا ہے پروفیسر صاحب کی کتاب کے لیے سوچنا کیسے اکٹھی کی گئی، اس بارے میں بھی بتائیں. تو آپ اسی پہ چرچا کر رہے تھے، بہت سی باتیں آ گئی. میں چاہتا ہوں روز نامچہ یا ڈیلی ڈائری پہ آپ کچھ اپنی بات کریں. جی ایسا ہے کہ عاصم بہاری صاحب کے کام کا طریقہ جو ہے آپ پڑھیے گا تو آپ کو حیرت ہوگی. ہندوستان میں کیا دنیا میں شاید ہی کچھ ایسے لیڈر ہوں گے جس انداز سے عاصم بہاری نے کام کیا. یعنی وہ کرتے یہ تھے کہ ڈائری لکھتے تھے. کسی جگہ ان کو جانا تھا، پروگرام کرنا ہے، اگر جیسے آج کل لوگ
نکلتے ہیں بڑے بڑے جلوس لے کر کے شہر میں اپنا شو کرتے ہیں، تو ان کے پاس ان کے پیسے آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، مالدار لوگ، کارپوریٹ لوگ ان کو فائنانس کرتے ہیں، تو شاندار قسم کے پروگرام کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں کرنا ہے وہاں پوسٹ کارڈ بھیج دیا، 2 پیسے کا پوسٹ کارڈ اس زمانے میں ہوتا تھا، وہ پوسٹ کارڈ بھیج دیا کہ آپ فلاں دن فلاں آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہماری گاڑی سے اترے اور جانا ہے دور دیہات، تو بیل گاڑی رہتی تھی، بیل گاڑی پر بیٹھ گئے، اور کبھی کبھی برسات کا زمانہ رہا تو بیل گاڑی پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ 2-3 آدمی اور ہیں، ان کے ساتھی سب بھیگ گئے۔ اس کے بعد وہ گاؤں میں پہنچے تو کہا کہ دیکھو بھائی، یہ شوربے دار جو ہمارا قافلہ ہے، یہ ڈیلیگیشن پہنچا ہے، شوربے دار بھیگے ہوئے سب ٹوکری موقع میں سب بھیگ جاتا تھا، تو وہ بیچارے گھر والے بھالنے والے جلدی جلدی ان کو کپڑے دے کے دلواتے تھے۔ اس کے بعد ایک طریقہ یہ بھی تھا ان کا، جب کہیں پہنچتے تھے تو اس گاؤں کا پہلے چاروں طرف سے چورا کرتے تھے، گھومتے تھے 2-3 آدمیوں کے ساتھ، اور اس گاؤں کے آدمی کو لیتے تھے، اور جو اس میں اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سلجھے اچھے لوگ ہیں، ان سے ملاقات کرتے تھے، اور ان کے ساتھی لوگ بتاتے تھے کہ شام کو ریہٹ پر، گاؤں کے باہر جو ریہٹ ہے، ریہٹ پر جو بہت بڑا چوتال ہے، اسی پر پروگرام ہوگا، اور وہ پھر شام ہوتی تھی، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے۔ آواز بھی بہت پاٹدار تھی ان کی، اس زمانے میں مائک وغیرہ کا رواج بہت کم تھا، آسان نہیں تھا مائک کو لے جانا، لیکن اپنی ہی آواز سے ہزاروں آدمیوں تک اپنی آواز پہنچاتے تھے۔ اور اس کے بعد رات جب ہوتی تھی، کھا پی کر کے جب سو جاتے تھے لوگ، تو یہ بجلی تو اس زمانے میں بہت کم تھی، اور بھی گاؤں دیہات میں کہاں سے، تو وہ باضابطہ موم بتی یا بتی چراغ جلا کر کے، لالٹین جلا کر کے، وہ اپنی روداد لکھتے تھے کہ آج کیا کیا ہوا، ہم کہاں پہنچے، اور کن کن سے ملاقات ہوئی، اور لوگوں نے کیا کیا باتیں ہم سے پوچھی، سوال کیا، ہمیں جواب دیا، اس طرح سے۔ اور وہ پتلا کاغذ جو پریس میں عام طور سے کاتب لوگ رکھتے ہیں، لمبا لمبا کاغذ، اس لمبے لمبے کاغذ پر چکے وہ الاکرام اور مومن بلت کو بھی ایڈٹ کرتے تھے، وہ ایک اچھے جرنلسٹ بھی تھے، شاعر بھی تھے، اچھے پروز لکھنے والے بھی تھے، تو ڈائری جو لکھتے تھے تو کہیں کہیں وہ جو بعض واقعات ہوتے تھے کہ راستے میں ڈوب گئے، یا راستے میں جو ہے دما کی وجہ سے خون آ گیا، یا ایسا کہ لوگوں کو ان کا جو 24 گھنٹہ انہوں نے بالکل جو فل ٹائم مومن کانفرنس میں ان کو ٹائم دینا پڑا، تو خود کانفرنس کے ایگزیکٹو نے کہا کہ بھائی ان کی روزی روٹی کے کچھ انتظام ہونا چاہیے، 50 روپیہ جو ہے ان کا ماہانہ مقرر کیا گیا، لیکن آصف صاحب کو 50 روپیہ کبھی اکٹھا نہیں ملا، ہمیشہ جو ہے کبھی 10 کبھی 20 روپیہ ملتا تھا، اور وہ گھر بھیجتے تھے۔ بعض خطوط ایسے آتے تھے کہ وہ بیچارے جو ہے وہ پریشان ہو جاتی تھی، اور کسی طرح سے پیسے جمع کر کے بھیجتے تھے۔ تو ہمیں بعض جگہ تو ایسا ہے کہ اپنے کو قابو میں رکھنا مشکل ہوتا ہے، وہ جو روزنامہ لکھتے تھے، یا انہوں نے کبھی کبھی جو اپنے گھر کے خط کو دیکھا اور جن حالات سے گزرتے تھے، ان حالات کی جو تفصیل مومن گزٹ میں یا روزنامے میں دیکھتے تھے، تو آنسوؤں کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ آج بھی آپ اس کتاب میں پڑھیے، اگر پوری کتاب ٹھیک سے پڑھی جائے تو آپ بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکیں گے۔ اور مومن گزٹ کی فائلیں زیادہ تر بعض جو پرانے پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے مراد آباد میں، الہ آباد میں، کانپور میں رکھا، تو ہمیں وہاں سے منگانے کی ضرورت پڑی۔ تو اس زمانے میں آج سے 25-30 برس پہلے ان کے سالہ تھے عبدالغفور صاحب، تو وہ ان لوگوں کو جانتے تھے، تو ہم ان کو خود اپنی جیب سے پیسے دے کے بلاتے تھے بہار شریف سے، اور رانچی آ کر کے ان کو پورا ڈائریکشن دے کر کے بھیجتے تھے، کبھی مراد آباد، کبھی کانپور، کبھی الہ آباد، اور وہاں سے وہ مومن گزٹ کی فائلیں لاتے تھے، اور ان فائلوں کی اسٹڈی کر کے، اور پھر ان کے خطوط جو ہم کو ان کے گھر سے ملے تھے ان سب کو سامنے رکھ کے، اور یہ سب جو ڈائری کی بات آ رہی ہے اس کو سامنے رکھ کر کے یہ ساری چیزیں مرتب کی گئی ہیں، کیونکہ اس میں جو بات کہی گئی ہے ایک لفظ لکھا گیا ہے تو اس کا ریفرنس دیا گیا ہے، تاکہ یہ نہیں کہا جائے کہ سب اپنے من سے گڑھ کر کے کسی کی کوئی بات کر رکھی گئی ہے، کیونکہ عام طور سے ہوتا ہے اس طرح کے غلط فہمی۔ تو اس طرح سے وہ تمام پاپڑ بیلنے میں یہ اضافہ ہو گیا۔
वरना ये बहुत मुश्किल होती इन चीजों को शाये करना। जी प्रोफेसर साहब, फरमाइए आगे आपने तो सवाल आपका। जी हाँ, ये सवाल का जवाब आपने दिया और बहुत ही लोग सुन रहे हैं और ये समझा जा रहा है कि किस तरह से कितनी मुश्किलात और कितनी परेशानियों के साथ आसिम बिहारी का जीवन काल, और उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए मैं समझता हूँ कि आपने उनकी जीवनी लिखी। आपको भी उसी तरह के मुश्किलात सामना करना पड़ा, खुद के पैसे खर्च करने पड़े, जहन खर्च करना पड़ा, लोगों को पूरे भारत में दौरे के लिए भेजना पड़ा, जैसे कि आपने अब्दुल गफूर साहब का जिक्र किया जो रिश्ते में उनके साले थे आसिम बिहारी के, और आसिम बिहारी को आपने खुद देखा भी है। एक सवाल यहाँ पे बहुत प्रासंगिक है कि आसिम बिहारी की, ये सवाल मुझसे भी किया गया था कि जैसे भीमराव अंबेडकर के ऊपर बहुत से गीत हैं, नज़में हैं, लेकिन एक बड़ा फर्क है कि भीमराव अंबेडकर पे नज़में गीत जो भी लिखे गए हैं वो उनके जीवन काल के बाद लिखे गए हैं, आज के उनके बहुत जाने के बाद लेकिन लिखे गए। लेकिन आसिम बिहारी पे गीत और नज़में उनके खुद उनके सामने लोगों ने उनके लिए पढ़ा है, उनकी तारीफ में किया है, और बंदे मोमिन के हाथ किताब में जगह जगह वो नज़में आपने लिखी भी है। लेकिन बहुत सी ऐसी जो है जो गीत है उनकी प्रशंसा में, या उनका जो काम है, काम पे भी लोगों ने लिखा है कि जिस तरह से उन्होंने दबे कुचले, डाउन ट्रोडन और पसमानदा के लिए काम किया, उस पे भी नज़में लिखा, आसिम बिहारी सद जिंदाबाद और ऐसे करके। लेकिन आपकी किताब में मैंने देखा है कि कहीं आपने लिखा है कि यहाँ इस सम्मेलन में उनके ऊपर किसी ने गीत पढ़ा, नज्म पढ़ा, लेकिन वो गीत और नज्म वहां पे दर्ज नहीं है। तो इसकी क्या वजह थी? और बहुत से आपने दर्ज भी किया है, तो एक जैसे अपने लीडर के लोग, समाज जो है उसके समर्थक जो है उस लीडर के लिए नारे लगाते हैं, उस लीडर के लिए गीत लिखते हैं, तो ये आसिम बिहारी के साथ था। तो आखिर उसकी क्या वजह थी कि क्या वो मैटर मिल नहीं पाया, उसकी और वजह क्या ये है कि उसको जो स्ट्रक्चर ढूंढा होता जाए? जी है, जी बोले। असल में जो जिंदगी के मुख्तलिफ गोशे होते हैं, जी जिंदगी के जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं, उस एंगल पर अगर एक ही जो जाविया है जिंदगी का, उस पर सारा मवाद अगर मिला है और सबको लिख दिया जाए तो किताब हजारों पेज के ऊपर हो जाएगी। इस वजह से आप खुद देख रहे हैं जैसे 750 पेज है, 100 पेज में तो सिर्फ हमने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी फोटो कॉपी तक डाल दिया है इसमें। और इसी तरह से बात नज़में जो उनके प्रशंसा में कॉन्फिडेंस में पेश की गई, उसके नमूने के तौर पर पेश करते हैं। तो जो कितना मवाद जमा होता है उसको छलनी में छानना पड़ता है, और छान करके जो उसका सारांश है, जो उसका जो जौहर है, उसकी जो असल रूह है, उसको लेकर के लिखने की जरूरत पड़ती है, ताकि इतनी मोटी किताब ना हो जाए कि छपना भी उसका मुमकिन ना हो और पढ़ना भी मुश्किल हो जाए। तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें सिलेक्टिव होना पड़ता है, चुनना पड़ता है, और नमूने के तौर पर उसको पेश करना होता है। तो ये एक मुहक्किक की अपनी मजबूरी है कि वो हर मवाद को पूरी तफसील से पेश करेगा और सारा मवाद वहां पर दे देगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये है कि कोई गोशा भी नहीं है, नमूने के तौर पर बातें उसमें मौजूद है। इस वजह जी से बिल्कुल। तो ये हो गया। जी, तो क्या जो किताब में छपने से रह गई है, हम आपसे चाहेंगे कि वो सब चीज़ें भी जो है मिल जाएँ, और ताकि हम एक अलग से, हमारा पसमानदा डेमोक्रेसी नाम से न्यूज़ पोर्टल है, वेब पोर्टल है, उस पे हम उसको पब्लिश करेंगे जो उनसे संबंधित और गीत हैं, नज़्में हैं, और हम कोशिश भी करेंगे उसके एक धुन के साथ, म्यूज़िक के साथ भी उसको हम एक वीडियो बना के उसको हम समाज के सामने लाएँ। आपने किताब का ज़िक्र कर रहे थे कि किताब में जो है बहुत सी चीजें हैं, ये आपके सामने मैंने ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी को आसिम बिहारी ने जो लेटर लिखा था, ये उसकी फोटो है। मन मिनवान जो है प्रोफेसर अहमद सज्जाद साहब ने अपनी किताब में इसको जगह दिया है। ये हैंड राइटिंग में महात्मा गांधी को जो लेटर लिखा था आसिम बिहारी ने, वो है। आप इस किताब में ये आप देख सकते हैं, ये हैंड राइटिंग जो है, जहां जहां से जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि जो है दर्शकों को ये दिखा दिया जाए। इसमें जो है ये इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। ये बंदे मोमिन की किताब के हाथ के आखिरी में इस तरह के डॉक्यूमेंट, तो एक बेहतरीन किताब मैं समझता हूँ प्रोफेसर अहमद सज्जाद साहब ने लिखा है। पसमानदा समाज और पूरा भारतीय जनमानस उनके इस कार्य के लिए कृतज्ञ है, एहसानमंद है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल ये भी है कि जो है आसिम बिहारी जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था अशराफ का, सर सैयद जिसके बानी हैं, अल्लामा इकबाल जिसके समर्थक हैं,
द्विराष्ट्र सिद्धांत की दो कौमी नजरिया जो टू नेशन थ्योरी और मुस्लिम लीग के खिलाफ, जब अभी आप चर्चा में बता रहे थे कि मुस्लिम लीगियों ने एक बवाल खड़ा किया और अब्दुल्ला नाम के एक पसमानदा कार्यकर्ता की हत्या भी कर दी, लेकिन आसिम बिहारी ने सब्र करने की और अपने जो नौजवान सभा उनका स्काउट था उसको सब्र की तलकीन की और तसादुम और लड़ाई से गुरेज किया। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ आसिम बिहारी इतने मुखर थे, उसके बारे में कुछ आप बताएं कि उनका क्या नजरिया था, वो क्या सोचते थे इस बारे में। जी, किस चीज के बारे में? टू नेशन थ्योरी जो थी, टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट जो मुस्लिम लीग की एक मानसिकता के खिलाफ आसिम बिहारी जो खड़े थे। जी जी, टू नेशन थ्योरी के सिलसिले में यह है कि आसिम बिहारी साहब ने एकदम शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने हमेशा जो नेशनल स्ट्रीम थी, जो मुल्क को आगे बढ़ाने, आज़ादी हासिल करने और गरीबों को ऊपर उठाने की जो कोशिश थी, आसिम बिहारी उसी में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को लगाया। और इस सिलसिले में 1936 वगैरह से लेकर के 1947 तक वो हिंदुस्तान की पूरी सियासत इंतहाई हॉट हो चुकी थी और तरह तरह के कमीशन और डेलीगेशन लंदन से आते थे और यहाँ के लीडरों से, पंडित गांधी जी वगैरह से वो लोग मिलते थे और यहाँ की जो मुस्लिम लीडरशिप थी उनसे। तो आसिम बिहारी को इस सिलसिले में भी आप देख सकते हैं कि जब साइमन कमीशन ने इनसे पूछा पंडित नेहरू जी से कि भाई आप कहते हैं कि हम सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं है कांग्रेस, मुसलमानों की भी पार्टी है और हमारे बहुत सारे मुस्लिम लीडर यहाँ मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बड़े बड़े लीडर तो हैं आपके, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर मुसलमानों के गरीबों का भी कोई तंजीम या जमात है जो आपके साथ है, या सिर्फ यही जो लोग बड़े लोग हैं उन्हीं लोगों की लीडरशिप आपके साथ है? तो साइमन कमीशन के सामने मोमिन कॉन्फ्रेंस का नाम लिया और कहा कि ये जो है बाज़ाब्ता हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और हमारे इलेक्शन में या हमारी मूवमेंट में वो भी बिल्कुल साथ देते हैं शाना बशाना। और इसकी गवाही जो एक ब्रिटिशर, एक यूरोपियन हिस्टोरियन है, विल्फ्रेड कैंटरवेल स्मिथ, इसकी मशहूर किताब है मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, बहुत मशहूर किताब है, छपी हुई है। उसका हमने एक कोटेशन दिया है तो उसने ये बताया कि बेसिक आइडिया ऑफ मोमिन अंसार पार्टी और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस has been to grow this community economically and culturally and to protect it. The party has been opposed to the lead to Mr. Shah and to Pakistan. देखिए वो आसिम बिहारी की मोमिन कॉन्फ्रेंस की हाई वर्डेड उसने तस्करा किया है और इसमें उसने बताया है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस का क्या कैरेक्टर था। तो टू नेशन थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन जो हॉट पॉलिटिक्स थी उस हॉट पॉलिटिक्स के वक्त में कुछ लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस के मुतासिर हुए लीग की भी बातों से, तो उसमें छिटपुट जो लोग थे वो थोड़ा सा लीगी जहन हो गए थे, उसको भी जो है बैलेंस किया आसिम बिहारी ने और उन लोगों की ज़्यादा चलती बनती नहीं है। बल्कि मिस्टर जिन्ना ने एक बार तंज भी किया पंडित नेहरू और कांग्रेस की लीडरशिप पर, अरे वो मोमिन कॉन्फ्रेंस की बात क्या कर रहे हैं, उसके तो लोग हैं जो खड्डे में बैठ करके कपड़ा बुनते हैं, ये टाउंट किया उन्होंने। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस सिलसिले में आसिम बिहारी कैरेक्टर बिल्कुल साफ है। कुछ लोग थे जो लीग से मुतासिर हुए थे, लेकिन इसकी गवाही खुद कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और इन्होंने दिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि मोहम्मद अली जिन्ना ने टांट करते हुए, तबर्रा करते हुए और उनको हकारत से या कहा कि आपके साथ तो वो मुसलमान हैं जो गड्ढे में पैर डाल के कपड़ा बुनते हैं, वो एक सिग्निफायर के तौर पे उन्होंने कहा। उनका कहने का मतलब था कि आपके साथ दबे कुचले और ये गंदे टाइप के मुसलमान हैं, तो इसको आप मतलब वो ये कहना ये चाह रहे थे, तो तंज कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना कि आप कहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ हैं टू नेशन थ्योरी के खिलाफ, तो ये वो मुसलमान है जिनकी कोई समाज में कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल एक बहुत ही ऐतिहासिक बात आपने बताई और मैं आगे मैं अगला सवाल बढ़ाता हूं
کہ اگر یہ بات کی جائے, مختصر سی بات کی جائے, سارانش میں کہی جائے کہ عاصم بہاری کے پرمکھ یوگدان کیا تھے, ان کے مین کنٹریبیوشن کیا تھے اس دیش کے اندر, اس سماج کے لیے, اس راشٹر کی نرماण کی پرکریا میں ان کا جو مکھیہ یوگدان تھا, پرمکھ یوگدان, مین کنٹریبیوشن ان کے کیا تھے, اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. ہاں, نمبر ایک یہ کہ وہ غریبوں, دبے اور کچلوں کو اوپر اٹھانا چاہتے تھے اور ذات پات کے فرق کو مٹانا چاہتے تھے, نمبر ایک. نمبر دو, وہ علم اور تعلیم کو عام کرنا چاہتے تھے کہ ایسا نہیں صرف امیر کے بچے پڑھے اور غریبوں کے بچے اس سے محروم رہے. تو تعلیم کی بھی موومنٹ کو انہوں نے آگے بڑھایا. اور نمبر چار, انہوں نے سماج میں جو بہت سی خرابیاں تھی, صرف ہندوؤں میں نہیں مسلمانوں میں بھی, مرنی جینی, پرب تہوار, شادی بیاہ, ہر موقع پر جو جاہلیت ہوتی تھی اس کو مٹانے کے لیے کارنامہ انجام دیا. اور جنگ آزادی میں بھی انہوں نے پورا سہیوگ کیا اپنے وطن بہار سے لے کے پورے ہندوستان تک. جہاں پروگرام کرتے تھے اس میں وہ ملک کی آزادی کے لیے کرتے تھے, لیکن وہ کسی سیاسی پارٹی کے جھولے میں جانا منظور نہیں کرتے تھے. کئی بار ان کو لالچ دیا گیا کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیتے ہیں, اب ہماری پارٹی میں جوائن کر. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کی پارٹی اچھا کام کری, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن ہم اپنی پارٹی کو آپ کی پارٹی میں ضم نہیں کریں گے. اور یہ کہ جو سماج میں کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنا ہے. پھر انہوں نے اس کے جرنلزم میں انہوں نے دیواری المومن سے لے کر کے المومن چرچا, اور اس کے بعد وہاں سے لے کے مومن گزٹ کو 20 برس جو ہے اس کو ایڈٹ کیا, اس کے ایڈیٹر رہے. یہ جو ہے جرنلزم کے میدان میں بھی انہوں نے کام کیا, اور اس کی نشانی یہ سب موجود ہے. المومن الاکرام بہار شریف سے شروع کیا, اور اس کے بعد مومن گزٹ وغیرہ. اور اس کے دیکھا دیکھی باضابطہ بہت سے بڑے شہروں میں, کانپور میں, مراد آباد میں, دلی میں, لوگوں نے اپنے اپنے طور پر بھی کچھ پرچہ, رسالہ, اخبار اور رسالہ جو ہے سب چھاپتے رہے. تو آل راؤنڈ وے میں پوری ہندوستان کی زندگی, اس کی سیاست, اس کے سماج, اس کی تعلیم, اس کے روزگار, بنکر کے سلسلے میں ان کے سامنے بہت سی اسکیمیں تھیں ان کے ذہن میں, کیسے اس کو منظم کیا جائے اور کیسے بنکروں کو اوپر اٹھایا جائے. بنکروں میں مسلمان اور ہندوؤں کی بڑی تعداد ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو بنکروں کی تعداد ہے وہ سمجھیے کہ روزی روٹی کے لیے کسانی کے بعد یہ بن تن کا کامی ہے اتنا, جس میں بہت سے لوگوں کی روزی روٹی کا کام ہوتا ہے. اس لیے انگریزوں نے اس کپڑے کی تجارت پر بہت طرح کی پابندیاں عائد کر دی اور بنکروں کے لیے زمین تنگ کرنے کی کوشش کی. اس کو بھی دور کرنے کے لیے اور اس کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیز کا انہوں نے نقطہ نظر پیش کیا, جو آزادی کے بعد بڑے پیمانے پر پورے ملک میں بنکروں نے کوآپریٹو سوسائٹیز وغیرہ قائم کیا, اور اس سے اپنی معاشی حالت کو, مالی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کی. اس کی بھی جا وجہ تفصیل اور تذکرہ آپ بندے مومن کے ہاتھ میں دیکھیں گے. تو غور کیا جائے تو اس کا کام کسی بھی ہندوستان کے بڑے سے بڑے لیڈر کے مقابلے میں کم نہیں ہے, بلکہ ان کے برابر ہے, یا بعض جو نام نہاد لیڈر ہوئے ہیں ان سے بہت زیادہ ہے. تو ان کا آپ اس کتاب کو دیکھیے گا تو ان کے کارنامے آپ کو اور بھی نظر آئے گا. اس کو اور بھی گوشے ہیں جس کو یہاں پر پیش کرنے کا وقت نہیں ہے. جی, ایک بہت ہی مہتوپورن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے. آپ بنکری سسٹم کو اور بنکروں کے اپلفٹ کی جو بات کر رہے ہیں کہ عاصم بہاری نے اس پہ بڑا ہی نمایاں کار اور بہت ہی اسپیسیفک ایکٹیویٹیز تھی ان کے اوپر. تو ایک بات اور ہے, جو دیگر پسماندہ جاتیاں تھیں ان کو اپلفٹمنٹ کرنے کے لیے عاصم بہاری کی کیا سوچ تھی. اور انہوں نے, جیسا کہ ایک بار آپ نے چرچا میں بتایا تھا اور آپ کی کتاب میں بہت اسپشٹ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بہت سے جو دیگر پسماندہ کی جاتیاں تھیں اس کو سنگٹھن بنوائے, اس کو اپنے کاریہ میں جوڑا, اور باقاعدہ آپ نے ڈاکومنٹری پروف کے طور پہ جو لیٹرز ایک دوسرے کو لکھے گئے دوسرے پسماندہ سنگٹھنوں میں, اس کے وہ بھی آپ نے درج کیا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ عاصم بہاری سارے پسماندہ کے جوڑ پہ کیسے مکر تھے؟ جی, مطلب اس میں دو باتیں صاف ہیں. جیسا کہ پچھلے سوال کے جواب میں ہم نے کہا کہ یہ جس گاؤں, جس شہر میں, جس ڈویژن میں, سب ڈویژن میں جاتے تھے تو وہ وہاں
ہندو اور مسلمان دونوں کو دعوت دیتے تھے. یعنی ہندو مسلمان کا جو پسماندہ طبقہ ہے سب سے پہلے انہی دونوں کو کہتے تھے کہ آپ مثلا فلانا میدان میں آ جائیے, یا فلانا اسکول کے ہال میں آئیے, یا ریہٹ پر جو کبوترا ہے اس پر آئیے. تو اس میں وہ فرق نہیں کرتے تھے ہندو مسلمانوں کا, بلکہ سب تمام پسماندہ لوگوں کو بلاتے تھے اور ان کو اپلفٹ کی کوشش کرتے تھے. اور ان کی زبان جو ہے وہ بہت سیدھی سادی عام زبان ہوتی تھی. ایک خاص اسٹائل تھا بولنے کا ان کے, اور بیچ بیچ میں ہنسانا, لطیفہ بنانا اور طرح طرح سے پبلک کو ہنسانا. ان کو بولنے کا خطابت کا کمال یہ تھا کہ جب چاہتے تھے مجمع کو ہنسا دیتے تھے, جب چاہتے تھے رولا دیتے تھے. یہ قوت تھی ان کے. بلکہ یہ بات آئی ہے تقریر کی بھی سن لیجیے. ایک بڑے کانفرنس میں آل انڈیا کے پروگرام میں جن کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ بھی 5-10 منٹ بولیے, اور آصف بہاری کے بعد مولانا محمد علی جوہر خلافت تحریک کے خلافت کمیٹی کے صدر تھے, اور ہندوستان میں مہاتما گاندھی کو اپنے ساتھ لے کے پورے ہندوستان کا دورہ کیا تھا. جامع مسجد میں محمد علی جوہری کی وجہ سے گاندھی جی نے ممبر پر سے باضابطہ مسلمانوں کو خطاب کیا تھا. تو محمد علی جوہر کی باری تھی آصف بہاری کے بعد تقریر کرنے کی. لیکن جب تقریر انہوں نے شروع کی اور 5-10 منٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اب اپنی بات ختم کرتے ہیں, وقت اور ہوتا دوسرے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے. مولانا محمد علی جوہر نے کہا میں اپنا وقت آپ کو دیتا ہوں, آپ اپنی تقریر جاری رکھیے, آپ اپنی تقریر بند مت کیجیے, میں نہیں اس وقت آپ کو بولنا چاہیے, ہم لوگ آپ ہی کو سننا چاہتے ہیں. تو جب بھی کوئی پروگرام ہوتا تھا اس پروگرام میں وہ فرق نہیں کرتے تھے اور سب کو لے کے آگے بڑھتے تھے. تو دوسری بات یہ کہ انہوں نے بننے کرنے والی جو بات کی ہے, اور اس پہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کسانوں کے بعد بنکری میں سب سے زیادہ تعداد کے لوگ اپنی معاشی صورتحال کو سب سنوارتے ہیں اسی کے ذریعے. تو اس میں مسلمان بنکر جہاں ہوتے ہیں وہاں تاتی بنکر بھی ہوتے ہیں. تاتی کا مطلب ہوا کہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں جو بننے تننے کا کام کرتے ہیں وہ تاتی ہوتے ہیں. تو جو کوآپریٹو سوسائٹی دوارا بعد میں بنی اور جو کام ہوا بنکری کی صنعت کو آگے بڑھانے کا, اس سے فائدہ صرف مسلمان بنکروں کو نہیں ہوا بلکہ غیر مسلم جو بنکر ہیں ان کو بھی فائدہ ہوا. اور پھر یہ جب کہتے تھے کہ صنعت و حرفت کو آگے بڑھایا جائے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ صرف بنکر ہی نہیں ہے, دوسری یہ دور جو ہے صنعتی انقلاب کا ہے, ایک صنعتی انڈسٹریل ریولوشن آ چکا ہے. ہمارے جو جوان ہیں ہندو مسلمان ان کو نیا نیا جو ہے اس انقلاب سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور نئی نئی صنعتوں میں اپنے کو ٹرینڈ کر کے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. تو یہ مالی حالت پر بہت زور دیتے کیونکہ وہ جانتے, اور تعلیم پر وہ جانتے تھے کہ یہ پسماندہ اور بیکورڈ اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے پاس آمدنی کا بڑا ذریعہ نہیں ہے اور تعلیم زیادہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں. ان کو پچھڑے پن سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دونوں کو آگے بڑھایا جائے. اور ان کا کام جو چرخے کا بنتر کا ہے, گاندھی جی نے بھی محسوس کیا کہ اس تحریک کی بنیاد بہت مضبوط ہے اور اکثریت کے لیے بڑی تعداد کے لیے یہ کام کرتے ہیں. چنانچہ گاندھی جی نے چرخے کو اپنی زندگی کا جز بنا لیا. اپنے آشرم میں ہمیشہ وہ آپ دیکھتے ہوں گے فلموں میں بھی اور کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ گاندھی جی چرخہ چلا رہے ہیں, وہ جو کھادی کا دھاگا بنا رہے ہیں, اسی سے کپڑا بنتے ہیں, اسی سے اپنے وہ دھوتی بناتے تھے, اسی کو پہنتے تھے. تو اس سلسلے میں جو کام کیا ہے آصف بہاری نے, وہ ہماری جو سب سے اونچی لیڈرشپ ہے اس نے بھی اس کو اختیار کیا, اس کو آگے بڑھایا. تو اس طرح سے دیکھیے گا تو ایک آل راؤنڈ وے میں جو کام کیا آصف صاحب نے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کیا گیا. اسی وجہ سے تمام جو پہلوؤں کو کور کرنے کی کوشش گئی جس کی وجہ سے یہ کتاب موٹی یہ زخیم ہو گئی ہے. جی, ایک بہت ہی مہتوپورن بات آپ کی بات سے نکل کے آئی ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کے دبے طبقے جسے پسماندہ کہتے ہیں بلکہ ہندوؤں کے بھی جو دبا کبڑا طبقہ تھا جسے بہوجن کہا جاتا ہے. جی جی, آواز آ رہی ہے آپ کی. وہ ایک سمگر روپ سے انہوں نے سماج کے مذہب اور دھرم سے اوپر اٹھ کے سماج کا جو ڈاؤن ٹوڈن طبقہ تھا اس کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. نہ صرف پسماندہ بلکہ بہوجن کے لیے بھی انہوں نے کام کیا. دوسرا آپ نے ایک بہت ہی مہتوپورن جو ان کے بھاشن کا ذکر کیا کہ اس وقت کے جو فائر برانڈ اسپیکر تھے انہوں نے بھی اپنا وقت آصف بہاری کو دیا. اب میں ایک آخری سوال لینے کی کوشش کرتا ہوں. ایک
میں نے اس دیش کے اندر میں خود چل پھر کے میں بہت لوگوں سے ملا ہوں، اور آپ کی کتاب کی کاپی کر کے آپ کی کتاب کی مدد سے میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل بھی جو ہے عاصم بہاری کے اوپر لکھا ہے، جو 7-8 زبانوں میں بھاشاؤں میں انواد ہو چکی ہے پسماندہ ڈیموکریسی پہ. اسے اردو، ہندی، انگریزی، سندھی، پنجابی، تیلگو میں آپ کو مل جائے گی، اور بہت جلدی اس کا مہاراشٹری ٹرانسلیشن بھی منظر عام پہ آ جائے گا. ایک بڑا آروپ آپ کے اوپر ہے کہ جو ہے آپ نے عاصم بہاری کی بے وجہ بیجا مہما منڈن کیا ہے، اور ان کو ایک ہیرو بنانے کے لیے آپ نے جو ہے مطلب ایک آروپ ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے بیجا ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کیا ہے. یہ آروپ ہمارے اوپر بھی ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کا جواب دیں. جی ٹھیک ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو سورج کو کے سامنے یہ سب چاند اور جتنے ستارے ہیں سب جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، منہ چھپا لیتے ہیں، نظر نہیں آتے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ عاصم بہاری صاحب کو جو نظر انداز کیا گیا ان کی غریبی کی وجہ سے، اور ان کی جو کنٹرولر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو سارا کام کرتے تھے، تو ان کے نام کے غائبانے میں کچھ دوسرے بہت سے جعلی قسم کے جو روشنی سے ہیں وہ اس کی روشنی مدھم پڑ گئی. تو عاصم بہاری کا جب سورج نکلا تو جو چھوٹے جو دوسرے گریڈ کے ان کی مہما جو ہے کمزور ہو گئی، وہ زیادہ ان کا نام نہیں آنے لگا. بلکہ ان کے عاصم بہاری کے سلسلے میں یہ ہوا کہ جو مومن کانفرنس کے بانی تو عاصم بہاری تھے، لیکن جو دوسرے درجے کی لیڈرشپ تھی بعد والی، بعض لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کیا. کوئی بڑا کسی انسٹیٹیوشن کا چیئرمین بن گیا، کوئی منسٹر بن گیا، کوئی ایم ایل اے بن گیا. خود انہوں نے 6-7 ایم ایل اے ہوتے تھے باضابطہ 25 کے الیکشن میں. عبدالقیم انصاری صاحب کو انہوں نے ٹکٹ دلوایا یہاں رانچی سے وہ ایم ایل اے ہوئے تھے. تو جو عاصم صاحب کے مقابلے میں جو دوسرے درجے کے لیڈر تھے وہ لوگ ان کو اپنے پہلے درجے کے سینے میں اپنے کو لے جانا چاہتے تھے. تو اس میں معاملہ جو ہے وہ دراصل حسد اور جلن کا ہے. جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے وہ کبھی نہیں انکار کرے گا کہ عاصم بہاری مومن کانفرنس کے بانی بھی تھے، اور انہوں نے ایک پوری لیڈرشپ کی، پوری ٹیم تیار کی. جو شروع میں جو کلکتے میں تھے انہوں نے دارالمذاکرہ قائم کیا، اس کا جو ہے اتحاد خاندان قائم کیا، اور اس میں باضابطہ منصوبہ بند انداز میں 1912 سے لے کے 1917 تک باضابطہ جو ہے وہ انہوں نے ایک خاص اسکیم تیار کی اور ایک ٹیم تیار کی. اس میں مزدور پیشہ لوگ بھی تھے اور پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، اور پھر وہ ٹیم لے کر کے آہستہ آہستہ معاملہ بیان شریف سے اور جمیعت المومنین کے نام سے، کبھی جمیعت الانصار کے نام سے، اس کے بعد پھر آن دی ہول مومن کانفرنس کے نام سے یہ تحریک کو آگے بڑھایا. تو دراصل ناواقفیت کی وجہ سے اور تفصیلات عاصم صاحب کے بارے میں نہیں جاننے کی وجہ سے بعض لوگوں نے دوسرے درجے کے جو لیڈر تھے ان کو جو ہے وہ پہلا سمجھنا شروع کر دیا. یہ ان کی غلط فہمی تھی. بعض لوگ جو ہے انوسینٹلی جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کتاب کو انہوں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن جنہوں نے کتاب پڑھ کر تنقید کیا ہے تو وہ دراصل انہوں نے اپنے جو ہیروز تھے ان کے ہیروز کی چمک میں کمی جب آئی تو محسوس کیا کہ ہمارے ہیروز سے زیادہ چمکدار کیریکٹر تو عاصم بہاری کا ہے. وہ ان کو اس کو پسند نہیں کیا انہوں نے، اس لیے انہوں نے تقریر کی. بعض نے تو اخبار میں کچھ لکھا بھی. جب نتیش کمار نے وہاں پٹنہ میں اس کو انوگریٹ کیا اور ریلیز کیا کتاب کو، اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا نتیش کمار نے کہ اس کو تو بہار کے کورس میں بھی ایک مضمون اس پر آنا چاہیے، اور وہ کورس کے لیے کیا مضمون ہونا چاہیے انور کو بھیجا بھی تھا. کہا ہے اگر نتیش جی نے اس کو کورس میں داخل کیجیے اس مضمون کو. اور لوگ سب بہت سارے لیڈروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، عاصم بہاری کے بارے میں نہیں پڑھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ انجان ہو گئے. تو اس کو کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہمارے ہیرو جو ہے
جو ہے نمبر 2 میں آ گئے, دوسرے آ گئے ہیں نمبر 1 میں. تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے. کچھ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں تو بہت کمتر لوگ ہوتے ہیں, ان کا اپنا سوارتھ اس میں ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ جو زبان درازی کرتے ہیں یا انگلی اٹھاتے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے اس کتاب کو. اس کتاب کو جی پڑھ کر کے اگر وہ بتائیں اس میں کہاں غلطی ہے, کہاں مبالغہ آئی ہے, کہاں ہم نے اپنے ہیرو کو رول ماڈل بنایا ہے, بھیجا, وہ ہم کو بتائیں, وہ ہم اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہیں. ایک مضمون آیا جی تھا ایک اخبار میں, اس کا جواب جب دیا گیا تو ایک دم خاموش ہو گئے, اس کے بعد ان کی کوئی بات چلی نہیں. تو جی یہ تو تحریری اور زبانی لوگوں کو غلط فہمی ہے, تو کبھی کبھی بولتے ہیں. ان کو سیدھے یہی جی کہا جی جائے کہ پہلے کتاب کو پوری پڑھ لیجئے, پھر بتائیے کیا اس میں جی مبالغہ بالکل رائی. صحیح کہا. میں اس میں ایک چیز اور جوڑنا چاہوں گا آپ کی آگیا سے, کہ عاصم بہاری کا ایک اپنا اسٹائل تھا, وہ خود کو پیچھے رکھتے تھے, دوسرے کو آگے رکھتے تھے. کبھی انہوں نے الیکشن نہیں لڑا اور دوسرے کو الیکشن لڑایا. 1936 کے الیکشن میں 5-7 تو صرف بہار میں ان کے پاس ایم ایل اے تھے جو ان کے تحریک سے نکلے ہوئے تھے. 46 کے الیکشن آتے آتے تو ایک بہت بڑے بھارت کے کئی جگہ ان لوگوں نے جو ہے راجنیتک کامیابی بھی کی, اور جو راجنیتک کامیابی حاصل کرنے کے بعد جو وہ لوگ دکھائی دینے لگتے ہیں تو عاصم بہاری خود کو پیچھے رکھتے تھے. اور تقریباً بات سامنے آ گئی ہے, اور آپ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے ایک ڈیبیٹ میں کہا تھا کہ عاصم بہاری اور بندے مومن کے ہاتھ پہ جو ہے صرف 1 گھنٹے میں بات نہیں کی جا سکتی ہے. ایک سوال آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا, وہ سوال یہ ہے کہ کتاب کو ہندی بھاشا میں لانے کے بارے میں کوئی سوچنا. یہ بڑی ڈیمانڈ ہے, مجھ سے بھی کئی لوگوں نے کہا ہے, میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ اس کتاب کو ہندی میں لانے کے بارے میں کیا پلان ہے, کیا سوچ رہے ہیں. ایک سوال اسی سے جڑا ہوا اور آیا تھا, ایک یہ فقیر ہندی صاحب نے پوچھا تھا کہ جیسے اس طرح کی کتابیں ہیں جو پسماندہ آندولن لکھ رہا ہے, جو اسلام کی ویاکھیا کی بھی بات ہے, یا جو پسماندہ کے ہیروز ہیں ان کے بارے میں, کیا آپ کا کوئی پبلیکیشن ہاؤس ہے یا اس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے میں کہہ دوں گا کہ اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں پبلیکیشن ہاؤس کے لیے, کہ دھیرے دھیرے ابھی تو بہت سے کام باقی ہیں. تو یہ ہندی والا جواب پروفیسر صاحب دیں کہ کتاب کو ہندی کے لانے کے بارے میں کیا پلان ہے اور کیا اس پہ پرگتی ہے, کیا سوچا جائے. جی جس دن یہ کتاب اردو میں مکمل ہوئی اسی دن ہمارا یہ بھی خیال تھا کہ کاش کے اس کتاب کا ہندی ترجمہ ہوتا. ضرورت اس بات کی فوری ہے کہ اصل میں یہ کہ ایک ہی آدمی سادہ کام نہیں انجام دے سکتا ہے, اس کے لیے اور لوگوں کو بھی آگے بڑھنا ہوگا. اور آپ خاص کر کے چھوٹے چھوٹے مضامین جو ہندی میں دے رہے ہیں, جس کا ترجمہ اور زبانوں میں ہو رہا ہے, یہ بڑا بنیادی اور ٹھوس کام ہے, اور یہ کام ہونا چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہندی کتاب اتنی موٹی ہو, بلکہ ضرورت اس کی کہ اس کی تلخیص, اس کا شارٹ فارم ہندی میں آ جائے. تو اس سے یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 5-6 زبانوں میں تو آپ کے مضامین کا ترجمہ ہو رہا ہے, تو ضرورت ہے اس کی فوری طور پر. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی ایک زبان, آج کل زبان کا ترجمہ بہت مشکل نہیں ہے. آج کل جو ہے موبائل میں جو ایسے ایسے ایپس ہیں کہ اس کا ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے, اور ہندی اردو میں تو اور آسانی سے ہو سکتا ہے. یہ ضرور ہے کہ اس میں بعض الفاظ کی مکمل ترجمانی نہیں ہو پاتی ہے, اس کو تھوڑا ایڈٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم یہ عرض کریں گے کہ فیضی صاحب کی طرح اور لوگ جو دلچسپی رکھتے ہیں اس کتاب کی ایک تلخیص تیار کریں, اور تیار کر کے باضابطہ اس کو ہندی میں پہلے چھپوائیں, اور پھر دوسری زبانوں میں آسانی سے چھپ جائے گا. اب تو ٹرانسلیشن کرنا آسان ہو گیا, مشینی ٹرانسلیشن کو ایڈٹ کر کے آسانی سے لایا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے جی تھوڑا سا فنڈ کرنا ہوگا تاکہ وہ جی وقت پر چھپتا بھی رہے. ایک صاحب تو تھے مولانا جنید بنارسی صاحب کے فلیٹ میں ہم لوگ بیٹھے تھے, تو ایک صاحب آئے ایئرپورٹ سے, ان کے مہمان, وہ یو پی کے تھے, نام بھول رہے ہیں, نوٹ کیا ہوا تھا نوٹ بک میں. انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا ہندی ہو جائے تو ہم اس کو پوری چھپوانے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اردو میں ہے, تو ہندی میں اگر تیار ہو جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اس کے چھپنے میں مددگار ثابت ہوں گے. اور اس کا جی ہندی میں خلاصہ آنا بہت ضروری ہے. یہ میرا نقطہ ہے. جی میں درشکوں کو یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا سنگٹھن ہے بام سیف کا, اس نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ ایک اس کو شارٹ میں کر کے 40-50 پیج کی ایک بکلیٹ کے مادھیم میں عاصم بہاری کی جیونی لکھ کے ہمیں دیجیے.
ہم اس کو اپنے بامسیف کے پبلیکیشن ہاؤس سے چھاپیں گے. تو پروفیسر صاحب سے ہماری اس بارے میں بات ہوئی ہے. تو ایک ایسا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پسماندہ کارکرتاؤں کی اور میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ہندی میں نہیں کر پا رہا ہوں. میں خود اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، سویکار کرتا ہوں. اور آپ سننے والوں سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد ہی پروفیسر صاحب کے گائیڈنس میں ہم ایک کتاب جو ہے شارٹ میں، تاکہ عاصم بہاری کے سارے کارنامے ہندی کے اندر، اتنی موٹی 700 پیج کی کتاب تو تھوڑی سی سمبھو نہیں ہے، اور وہ اس کتاب سے شارٹ میں لکھنا یہ اور مشکل کام ہے. پورا سمندر منتھن کر کے وہ لکھنا پڑے گا اس میں سے نکال کے. اس پہ کام چل رہا ہے اور بہت جلدی بامسیف نے آفر بھی کیا ہے، اور بامسیف کے من سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ چھپ کے بھی آئے گی. تو یہ کام ہو رہا ہے، آپ کی سوچنا کے لیے بات کری. چلتے چلتے پروفیسر صاحب، ہم آپ کا بہت ممنون ہیں، مشکور ہیں. ڈیموکریسی، پسماندہ ڈیموکریسی چینل آپ کا بہت شکر گزار ہے. آپ نے بہت سی وہ باتیں بھی بتائیں جو بندہ مومن کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ سے برابر آپ کو پریشان کرتے رہیں گے، آپ کا وقت لیتے رہیں گے، تاکہ سمے سمے پہ عاصم بہاری کے ویکتتو پہ چرچا ہو. اور بہت سی وہ چیزیں جو آپ نے آنکھ سے دیکھی ہیں. کبیر نے کہا ہے کہ تو کہتا کاغذ کی لکھی، میں کہتا آنکھن کی دیکھی. تو آپ نے تو آنکھ سے عاصم بہاری کو دیکھا ہے، ان کی تقریریں سنی ہے، ان سے کچھ پڑھائی بھی کیا ہے. تو سمے سمے پہ ہم آپ کو بلاتے رہیں گے. چلتے چلتے ایک سوال ہمارے سامنے آیا ہے کہ آج کے مومن کانفرنس کے بارے میں سجاد صاحب کی رائے کیا ہے. لوگ آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں آج کے مومن کانفرنس کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ہم اس کارکرم کو ختم کریں گے اس سوال کے جواب کے ساتھ. جی پروفیسر صاحب، آج کے مومن کانفرنس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، وہ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آج کے بارے میں کیا میرا خیال ہے. ہم اس سے پہلے جو ڈیموکریسی کے موضوعات میں یہ جو سوشل میڈیا قائم کیا ہے، اس میں جس طرح سے پسماندہ لوگوں اور غریبوں کی طرفداری آپ کر رہے ہیں جائز طور پر، اور ان کے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی تو اسپرٹ تھی جس کی وجہ سے یہ کتاب مرتب کی گئی، اور جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو اس کا انتصاب بھی پڑھ کے سنایا، اور ورلڈ کا نظم کو بھی سنایا. تو ہم بہت شکر گزار ہیں اور آپ کو مبارکباد دیتے ہیں ڈیموکریسی کو کام کرنے والوں کو، کہ انہوں نے ہر وقت جو اس وقت ضرورت ہے، یہ اس طرح کی چیزیں سامنے آنی چاہیے، اور لوگوں کا جو حق مارا جا رہا ہے ان کا حق ان کو دلوایا جائے. اور اس سلسلے میں میرے لائق جو خدمت ہوگی، ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہمیں سب سے کام لیا جا رہا ہے. اور ان کے ڈاکٹر فیضی صاحب کے سوال کے جواب میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی وہ جو پرچہ دلی سے نکلتا ہے صدائے انصاری میں جو ویکلی پیپر ہے، اس کے پیج نمبر جو ہے وہ 6 پر اس کتاب کو مومن کانفرنس کے صرف بانی مولانا آصف صاحب کا صرف لائف کا انٹروڈکشن دیا ہے. بانی تحریک آل انڈیا مومن کانفرنس کا ایک مختصر تعارف 6 دسمبر یوم وفات کے موقع پر. یہ اس کے لکھنے والے ہیں حکیم رشاد الاسلام الہ آباد کے، فون نمبر میں کر دیا ہوا ہے. یہ بہت اچھا خلاصہ انہوں نے ان کی لائف کا کیا ہے. 5 کالم میں ہے، پورے ایک پیج میں ہے. 5 کالم ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ 20-25 پیج کا ہے. اور بہت اچھا انہوں نے پورے کتاب کا نچوڑ کر کے انہوں نے یہ چھوٹا سا پمفلٹ بن سکتا ہے، مطلب 20 پیج کا. تو یہ آپ کی معلومات کے لیے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا تازہ ہے، یہ تو اچھا ساتھ سے منگوا لیجیے اس کو. اور جو آپ کا سوال تھا کہ آج کے مومن کانفرنس کے بارے میں، آج کے مومن کانفرنس کے بارے میں ہمارا تاثر بہت اچھا نہیں ہے. بہت افسوس کے ساتھ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس جذبے سے اپنا خون جگر لگا کر دمے کا مریض ہو گئے تھے، خوب کر کے پورے ہندوستان میں دوڑتے رہے، اس کے مقابلے میں آج ہمارے جو مومن کانفرنس کے کرتا دھرتا ہے، لوکل سے لے کر کے سینٹر تک، ان کی کارکردگی ہمیں بالکل ابھی تک متاثر نہیں کر سکے ہیں. انہوں نے کسی معاملے میں بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے جو سب کی بھلائی کے لیے ہو اور اپنی بھلائی کے لیے بھی ہو. اب آپ یہاں دیکھ اس طرف تو ہمارا ایک تاثر یہ ہے کہ بہت سے لوگ مومن کانفرنس میں اسی ہیں کہ تاکہ ان کو صدر اور سیکریٹری کا عہدہ مل جائے. چنانچہ آپ کو ہنسی آئے گی کہ آج کل ہر شہر میں 2-2 3-3 مومن کانفرنس کی شاخیں ہیں. سب دعوے دار ہیں والے مومن کانفرنس کے
मानने वाले हैं, इसको लेके आगे बढ़ने वाले हैं। आपको हंसी आएगी, रांची जिला एक छोटा सा जिला है, इसमें जो मोमिन कॉन्फ्रेंस है, इसकी जो शाख यहाँ काम कर रही है, किसी मैदान में कोई काम ठोस हमको दिखाई नहीं देता। अभी जाड़े में कुछ शायद कंबल उम्बल शायद उन्होंने तकसीम किया है, लेकिन आपको सुन के हंसी भी आएगी कि अभी जो उन्होंने एक्सटेंड करने की कोशिश की कि हम मोमिन कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें क्या किया उन्होंने कि पहले तो सदर सेक्रेटरी वगैरह की तादाद महदूद होती थी, एक सदर होता था, एक दो नायब सदर होता था, एक जनरल सेक्रेटरी होता था, एक दो सेक्रेटरी होता था, यही 4-6 लोग 7 लोग होते थे। लेकिन अभी जो 2 हफ्ता पहले जो अखबार में रिपोर्ट हमने पढ़ी, उसमें एक सदर के बाद जो नायब सदर है वो 10-15 की तादाद है। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी में एक जो है प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी है, और बकिया जो सेक्रेटरीज की तादाद है वो भी 12-14-15-16 की तादाद है। मतलब बताइए, एक जिला की कमेटी है, हमको लगता है कि जितने लोग वहां बैठे हुए थे सबको सदर और सेक्रेटरी का ओहदा दे दिया गया। इस तरह से कहीं चलती कोई तहरीक चलती है, और इस अंदाज से हर शहर में करीब करीब, जैसा कि मैंने कहा, आपको कई कई बोर्ड मिलेगा, और लोगों ने अपने घरों में अपने ऑफिस बना लिया है और उसमें जो है तहरीक को चला रहे हैं। तो ये बिल्कुल कोई सही इसमें जज्बा नहीं है, और इसकी बहुत इस्लाह की जरूरत है। और इस सिलसिले में तो हम कहेंगे कि बंदे मोमिन के हाथ को हमारे जो सेक्रेटरी और सदूर है, लोकल से लेकर के मरकजी तक, उनको एक नजर देखना चाहिए, पढ़ करके अपना एहतसाब भी करना चाहिए। हमने इस किताब में साफ साफ उनको मुतवज्जे किया है कि जब तक कि आसमी अंदाज अख्तियार नहीं कीजिएगा आप आगे बढ़ नहीं सकते। ये कुर्सी नशीनी के लिए कोई तहरीक कामयाब नहीं होती है, उसमें ईसार और कुर्बानी का जज्बा भी होना चाहिए। ये इस वक्त हमको दिखाई नहीं देता, ये अफसोसनाक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अहमद सज्जाद साहब आपका। आपने तकरीबन 27-28 किताबें लिखी हैं और बहुत वृद्ध हैं, 85-84 साल की उम्र में भी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपकी आवाज बहुत बुलंद है। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप एक लंबी उम्र, अच्छी सेहत के साथ एक लंबी उम्र पाएं, और आपकी सरपरस्ती पसमानदा आंदोलन को, इस देश के लिखने पढ़ने वाले और ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको, उस लड़ाई को आपकी सरपरस्ती, आपकी गार्जियनशिप मिलती रहे। हफ्ते की किताब डेमोक्रेसी के इस विशेष कार्यक्रम में हफ्ते की किताब में आज का विषय था बंदे मोमिन का हाथ, जिसके लेखक प्रोफेसर अहमद सज्जाद से आपसे हम बात कर रहे थे। आप इतने देर से हमें देख रहे हैं, तकरीबन सारे सवाल की बात होगी। हम प्रोफेसर साहब का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और सुनने वालों का भी आभार व्यक्त करते हैं। और फिर हम अगले हफ्ते फिर किसी नई किताब के साथ हफ्ते की किताब में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन, और शुक्रिया मेरी तरफ से भी।